बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, कुर्ब क़यामत के करीब ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे जो इंसान की अक्ल सोच भी नहीं सकती और इंसान तसव्वुर भी नहीं करता कि क़यामत के करीब ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे। एक वक़्त ऐसा आएगा जब खाना काबा को गिरा दिया जाएगा, खाना काबा को तबाह कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, वो कौन सा ऐसा वक़्त है जब खाना काबा गिरा दिया जाएगा? तो आइए नाज़रीन ग्रामी, हम अपनी आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत एक शख्स काबा में दाखिल होगा जो खाना काबा को गिरा देगा और इसके टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में बहा देगा, खाना काबा के जेवरात चोरी करेगा और खाना काबा के गलाफ को फाड़ कर अपनी चादर बना लेगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स कौन होगा? इसकी नस्लो खानदान क्या होगा? उसका हुलिया क्या होगा? और वो क्यों खाना काबा को गिराएगा? मोहतरम नाजरीन ग्रामी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और ऐसी तफसील बताई कि सब ही रोने लगे। प्यारे दोस्तों, इस वाक़या से पहले आपको बताते चलें कि खाना काबा अल्लाह ताला का घर है और जाहिर है जिसका घर होता है वही उसकी हिफाजत भी करता है। लेकिन ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि एक शख्स खाना काबा गिराएगा। ये याद रहे कि इससे पहले भी बहुत बार खाना काबा को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब ना हो सका। एक दफा यमन के बादशाह अबरहा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी, तो इसका क्या हशर हुआ था ये सभी लोग जानते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 25 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर खाना काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब ये था कि अबरहा ने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश की कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। प्यारे दोस्तों, जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो गजब में जल बुन कर यमन गया और वहां के गिरजाघर में पाखाना करके इसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने ये वाकया सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलब के भी थे। नाजरीन ग्रामी, हजरत अब्दुल मुत्तलब को इस वाकया से बड़ा रंज पहुंचा। चनाचा आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए इसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि क्रैश का सरदार इससे मिलने के लिए आया है तो इसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और जब हजरत अब्दुल मुत्तलब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और नहायत ही हसीनो जमील आदमी हैं जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा था, तो सूरत देखते ही अबरहा मरऊब हो गया और बेइख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताजीमो तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बैठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार क्रैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? नाजरीन ग्रामी, हजरत अब्दुल मुत्तलब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर अबरहा ने कहा, ऐ सरदारे मक्का, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसला मंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल कर कर मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, लेकिन आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाए। नाज़रीन ग्रामी, हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है, खाना काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे खाना काबा का जरा भी फिक्र
ذکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پیارے دوستو، اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ آپ اور خدا کا معاملہ ہے، آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں۔ اس بات کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار الہی میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ ناظرین گرامی، اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کینکریاں تھی، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر خچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہی اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تباہ و برباد ہو گئی۔ ناظرین گرامی، واقعہ اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ لیکن کعبہ کو گرانے میں کوئی اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ ناظرین گرامی، بے شک بہت دفعہ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن آج تک کوئی کامیاب نہ ہو سکا، لیکن قیامت کی نشانیوں میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی، ایک شخص خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا، نہ صرف کامیاب ہوگا بلکہ خانہ کعبہ کے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دے گا، جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہر چیز کا علم فرما دیا ہے، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے وہ کام ہو کر ہی رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بات کرتے تھے وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور عام انسان کے علم میں بہت ہی بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے جن کے بارے میں ہم کو گمان تک نہیں ہوتا۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا اندازہ
اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات و ببرکت ذات ہے، اس کے علم کے بارے میں معلوم کرنا تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ محدثین اکثر علماء اکرام کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا قصہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک خانہ کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم ہے۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی، ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ ناظرین گرامی، بخاری شریف میں ہے قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ ناظرین گرامی، اس حدیث مبارکہ میں افحج کا لفظ ہے، اور افحج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلتے میں اس کے دونوں پنجے تو نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ پیارے دوستو، دوسری روایت میں ہے اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے۔ وہ خانہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گا اور سمندر میں لے جا کر پھینک دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو سوائے ذوالسویقتین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ناظرین گرامی، آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ پیارے دوستو، یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات و شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام، عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ پیارے دوستو، آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء اکرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں سادہ لو عوام الناس کو محظوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کئی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں و 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں ہی بیت جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔